अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईरान से खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक जो पुरतशद्दुद मुजाहिरे थे उन पे हुकूमत ने काबू पा लिया है। फिलहाल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू या अमेरिका की तरफ से भी ईरान के हवाले से कोई बहुत खबरें मीडिया में नुमाया अंदाज में नहीं आ रही हैं। तो एक जैसे हमने गुज़श्ता वीलॉग में भी कहा कि एक हो सकता है एक स्ट्रेटेजिक वक्फा हो और एक स्मोक स्क्रीन पैदा कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल पर ईरान पर हमला करने से पहले। लेकिन उसके अलावा ये भी हो सकता है कि जो इलाकाई एक ताउन की और इलाकाई मुफाहमत की और ईरान के साथ यकजहती का जो इजहार किया गया उसके नतीजे में अमेरिका और इसराइल कुछ सोचने पे मजबूर हुए हैं कि फिलहाल मौजूदा हालात में ईरान की हुकूमत का को हिलाना, उसका खात्मा जो है वो मुमकिन नहीं है जिस अंदाज में ईरानी कौम परस्ती उभर के सामने आई है। क्योंकि उसमें कुछ ऐसे इश्तिहार, ऐसे बैनर्स भी सामने आए जिसमें कहा गया कि हमारा झंडा, हमारे मुल्क का झंडा जो है वही हमारा कफन है। यानी इतने सख्त किस्म के अल्फाज के साथ लोगों ने हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया। अब ईरान ही के हवाले से चूंकि एक बहुत ही मुतज़ाद किस्म की सूरत हाल बैन अवी सतह पे सामने आई, तो लिहाजा मैंने आज सोचा कि क्यों ना आज के दिन हम नस्ल, कौमियत और मजहब की बुनियाद पर जो बैन अवी सतह पे बैन अवी सियासत में इम्तियाजी पॉलिसियों की कहानी है उस पर बात करें और देखें कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के मामले पर मुनाफकत कैसे हुक्मरानी कर रही है। पहले यूरोप के अंदर से हम तीन बयानात का जायज़ा लेते हैं ताकि इस बर आज़म की मुनाफकत, जोग्राफियाई सियासत की बदनीयती और आलमी मालियाती इदारों के मफाद परस्ताना रवैये को समझा जा सके। छोटे तरक्की पजीर ममालिक, ख़ास तौर पर आलमी जनूब जिसको कहते हैं ग्लोबल साउथ के इदारे, बड़ी यूरोपीय रियासतों के इस दोगले रवैये की सियासी कठपुतलियाँ बने हुए हैं। यानी उसमें चाहे वेनेजुएला है, चाहे पाकिस्तान जैसे ममालिक, मिस्र, ये यहाँ के इदारे जो हैं वो बैन अवी इदारों के साथ मिल के उन्हीं अकदार की पामाली का सबब बनते हैं जिन अकदार के फ़रोग़ के लिए अमेरिका समेत तमाम मगरबी ममालिक करोड़ों अरबों डॉलर लगा चुके हैं गुज़श्ते 40-50 बरसों में। तब सबसे पहले बात करते हैं कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला फॉन डर लियन। उन्होंने हाल ही में यूरोपीय मीडिया के मुख्तलिफ इदारों से बातचीत करते हुए कोई 12 जनवरी को अपने इंटरव्यू में कहा कि हम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और रजामंदी की जिम्मेदारी सिलिकॉन वैली को आउटसोर्स नहीं करेंगे। इसका मतलब था कि हम सिलिकॉन वैली में जो एक्स यानी ट्विटर जैसी कंपनियां हैं उन उनके हवाले हम बच्चों की जो डिग्निटी है, बच्चों का वक़ार जो है वो हवाले नहीं करेंगे। उन्होंने अगर एक्शन ना लिया तो हम खुद एक्शन लेंगे। ये बयान था दरअसल ट्विटर ग्रॉक पे उन शिकायत के मंजर आम पे आने के बाद जिसमें बहुत सारे बच्चों और कई मशहूर हस्तियों ने कहा कि ट्विटर का जो एक सब्सिडरी है ग्रॉक, उसमें इन तमाम लोगों की बराना तस्वीरें, आम तस्वीरें हैं लेकिन उसमें उनका लिबास उतार दिया गया था, अनड्रेस कर दिया गया था। तो इसके जवाब में फिर उर्सुला फॉन डर लियन यानी यूरोपियन कमीशन की सदर ने ये बात कही कि हम खुद अमली इकदामात करेंगे। अब जब उन्होंने ये बातें कर रही थी, उनका ये बयान सामने आया, तो उसी वक्त मुझे सितंबर 2025 की सेव द चिल्ड्रन की एक रिपोर्ट याद आई जिसमें उसने फ़लस्तीनी बच्चों पर ढाए गए दिलदोज मजालिम की तफसीलात दी थी। सेव द चिल्ड्रन ने कहा कि अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025 तक इसराइली फोर्सेस की एग्रेशन के नतीजे में हर घंटे में औसतन कम से कम एक फ़लस्तीनी बच्चे की मौत हुई। हलाक होने वालों की तादाद अक्टूबर 2023 से सितंबर 2025 तक 20,000 से भी तजावुज़ कर चुकी थी। उन 20,000 ये उन 75,000 लोगों में शामिल है जिन्हें इसराइल की बमबारी रॉकेटों का निशाना जो निशाना बने हैं इनका। अब इसी तरह ये भी कहा गया कि कोई 21,000 बच्चे हैं जो कि मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं।
یہ سیو دا چلڈرن یعنی بین الاقوامی NGO اس کی رپورٹ تھی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ غزہ پٹی میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 97% اسکول اور 94% ہسپتال مکمل طور پر تباہ ہوئے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس تمام عرصے کے دوران بڑی یورپی حکومتیں زیادہ تر خاموش رہیں، بلکہ کچھ نے تو اسرائیلی فورسز کو مالی اور فوجی امداد بھی فراہم کی۔ اس میں چاہے برطانیہ تھا، امریکہ تھا، جرمنی، سب نے اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔ حالانکہ جو کچھ اسرائیلی فورسز نے کیا غزہ میں، فلسطین میں، اس کو برطانوی سیاستدان جیریمی کوربن نے کہا کہ یہ ایک لائیو نسل کشی ہو رہی ہے، لائیو جینوسائیڈ انہوں نے قرار دیا تھا۔ اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے فلسطینی بچوں کو ان کی ذاتی اہمیت کے باوجود وہ درجہ حاصل نہیں ہے جو عالمی یا یورپی حقوق انسانی چارٹر میں درج ہے۔ یعنی اس وقت یورپی اور عالمی جو حقوق انسانی کے چارٹر ہیں فلسطینیوں کے معاملے میں لامانی یا بے معنی ہو کر رہ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ٹرمپ نے بار بار کہا کہ گرین لینڈ جو ڈنمارک کا حصہ ہے اس پہ ہم نے قبضہ کرنا، ہم نے وہ لینا ہے کیونکہ ہماری قومی سلامتی کا حصہ ہے، تو اس کے جواب میں فرانسیسی صدر میکرون نے اعلان کیا، اور یہ پورے 7-8 جو بڑے یورپی ملک ہیں ان کی ایک آواز تھی کہ اگر کسی یورپی ملک اور اس کے اتحادی کی خود مختاری مجروح ہوئی تو اس کے نتائج ناقابل تصور ہوں گے۔ فرانس ڈنمارک اور اس کی خود مختاری کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرے گا۔ اب یہ یکجہتی محض خاص طور پر محض ایک چند ہزار کی آبادی والا ایک علاقہ ہے گرین لینڈ، باقی وہ ساری برف ہے اور پانی ہے اور چٹانیں ہیں۔ تو یورپی یونین کی ایک متفقہ ایک آواز تھی جس کا اظہار فرانسیسی صدر نے کیا، لیکن یہی بڑے یورپی ممالک تھے جب امریکہ نے وینزویلا پہ، خصوصی دستوں نے وینزویلا پہ حملہ کیا، وہاں سے صدر مدورا کو اغوا کر کے لے آئے، تو ان مغربی ممالک کے منہ کو تالے لگ گئے، کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ بلکہ جتنے بھی میڈیا آؤٹ لیٹس تھے، ٹیلی ویژن نیٹ ورکس اور اخبارات، چاہے یورپ میں تھے چاہے امریکہ یا کینیڈا میں تھے، ان کو کہا گیا کہ آپ نے اغوا کا لفظ نہیں استعمال کرنا جب مدورو کا ذکر کریں گے، بلکہ آپ کہیں گے کہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یعنی یہ وہ منافقت تھی یورپ کی جو اور مغربی ذرائع ابلاغ کی جو سامنے آئی کہ باقاعدہ ان کی حکومتوں کی طرف سے کہا گیا کہ آپ نے اغوا کا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے۔ اب یہی ممالک 2022 سے، اپریل 2022 سے روس کی جانب سے یوکرین کی خود مختاری کے خلاف ورزی پر زوردار تنقید کرتے رہے ہیں، اضافی مالی امداد اور فوجی رسد یعنی فوجی ساز و سامان بھی فراہم کر رہے ہیں یوکرین کو۔ اور خاموشی سے بہرحال اس طرف جب غزہ میں یہی کچھ ہوا، حقوق انسانی پامال ہوئے، 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو در بدر کر دیا گیا زبردستی، اور سب ہیومن لیول پہ کم تر انسانوں یا جانوروں کی طرح رہنے پہ ان کو مجبور کر دیا ہے، تو یہ تمام ممالک خاموش رہے ہیں، بلکہ خاموش یکجہتی کا اظہار کیا انہوں نے اسرائیل کے ساتھ۔ اور یہ لوگ بڑے، اب جو 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں ان کی اکثریت بڑے غیر انسانی حالات میں رہنے پر مجبور ہے۔ اس وقت اقوام متحدہ یا یورپی یونین یا یورپین کمیشن کے تمام جو رکن ممالک ہیں وہ بالکل عملاً خاموش رہے ہیں۔ اب جمہوریت اور انسانی حقوق کے معاملے میں بڑی مغربی طاقتوں کے دوغلے رویے کی تازہ ترین کڑی ایران ہے۔ یہ تمام ممالک اور مین سٹریم میڈیا ٹرمپ کے اس نعرے میں شامل ہو گیا، وہ گنگانا شروع کر دیا جو ٹرمپ نے کہا، اور سب نے ٹرمپ کے اس بیان پر خاموشی اختیار کی جس میں اس نے ایرانی عوام سے کہا کہ آپ باہر نکلیں اور اداروں پر قبضہ کر لیں۔ آپ اندازہ لگائیے اگر ایران نے، پاکستان نے یہ کال دی ہوتی کہ امریکہ کے لوگ باہر نکلیں اور وائٹ ہاؤس پہ قبضہ کر لیں، تو امریکہ اور یورپ کا پھر کیا اس کا رد عمل ہونا تھا۔ بلکہ ٹرمپ نے تو یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو امداد بھی بھیج رہے ہیں۔ لیکن غزہ، وینزویلا یا ایران کے بارے میں کوئی اخلاقی تحفظات نہیں دیکھے گئے ہیں۔ جب بھی غزہ، فلسطین، ایران یا وینزویلا کی بات آئی ہے، یورپی ملکوں سے بہت کم کچھ سننے کو ملا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان یا شام جیسے ممالک، مصر جیسے ممالک میں جمہوریت پسندی کی جمہوری اقدار پامال ہونے کے باوجود ان ممالک نے عملاً خاموشی اختیار کر رکھی ہے، کیونکہ اسی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اور امریکہ کا مفاد مضمر ہے۔ اب آتے ہیں یونان کے ایک سابق وزیر خارجہ یانس واروفاکس پہ۔ انہوں نے 2015 میں استعفیٰ دیا،
بطور وزیر خزانہ، کیونکہ انہوں نے وہ شرائط قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جو کہ 280 ارب یورو کا ایک پیکج تھا آئی ایم ایف اور یورپی بینک اس کو گریس یعنی یونان کی حکومت کو آفر کر رہے تھے، اور واروفاکس نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بہت کڑی شرائط ہیں، ہمارے لوگ اس سے مر جائیں گے، لہٰذا اور انہوں نے پھر ایک کتاب بھی لکھی اینی ایڈلٹ ان دا روم، اور اس میں انہوں نے وہ تمام قصے لکھے کہ کس طرح ان کو مجبور کیا گیا کہ یونان کو یہ قرض لے لینا چاہیے، کیونکہ اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ اصل میں فرانس اور جرمنی کے دو بڑے بینک تھے جن کا یونان مقروض تھا، اور ان قرضوں کی واپسی کے لیے بڑی کڑی شرائط کے تحت یونان کو قرضہ دینے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اس وقت سے واروفاکس جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان بڑے ملکوں کی، یورپ کی، ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، آج بھی اس کو بڑے لان تان کی جاتی ہے، اس کو تانے سنائے جاتے ہیں، اور جتنی بھی مضبوط فائنینشیل لابیز ہیں ان ملکوں کے اندر، ان میں واروفاکس یعنی یونان کا سابق وزیر خزانہ آج بھی ایک ناپسندیدہ شخصیت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ اب کیا ہم یہ تصور کر لیں ان تمام جو تضادات جو سامنے آتے ہیں یورپ کے، یورپی ممالک کے، امریکہ اور کینیڈا کے، تو اس کی بنیاد پہ کیا یہ کہنا مناسب ہے کہ یہ بڑے ممالک اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اکثر انتہائی جابر آمر اور حقوق انسانی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ بھی شامل ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم فرض کر لیں کہ جو زیادہ تر سفید فام عیسائی گلوبل نارتھ یعنی جو بڑے ممالک ہیں شمال کے، ان کے مقابلے میں فلسطین، غزہ، عراق، ایران اور وینزویلا جیسے جو مسلمان ممالک ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ وینزویلا تو سوشلسٹ ملک ہے، یعنی وہ ممالک جن کا تعلق گلوبل ساؤتھ سے ہے اور جن میں زیادہ تر اکثریت جو ہے افریقی مسلمان ممالک کی، عرب اور مسلمان افریقن ممالک اس میں شامل ہیں۔ تو ایسے لگتا ہے کہ گلوبل نارتھ مذہب کی بنیاد پہ، نسل، رنگ اور نسل کی بنیاد پہ جمہوریت، انصاف، کرپشن اور جو احتساب وہ نعرے لگاتا ہے، اور جو ہم نے واروفاکس کی بات کی اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں جو مصر، پاکستان، یونان، جہاں پہ اگر کرپشن بھی ہو رہی ہے، عمراء جو حکمران اشرافیہ ہے وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو قرضے پہ قرضہ ملتا چلا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان ملکوں کے اشرافیہ ان بڑے ممالک کے مفادات کے تحفظ کا ایک ذریعہ، سہولت کار بنتے ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا، ان ممالک کا دوغلا پن دب جاتا ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ دوغلے پن کی وجہ سے ہی بین الاقوامی سیاست میں اس وقت ایک بھونچال آیا ہوا ہے، اور اس کا زیادہ تر پھر شکار چھوٹے ممالک ہوتے ہیں جو کہ بڑے ممالک کے اسلحے، ان کی دفاعی قوت اور مالی وسائل کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ان ممالک کے عوام اپنی اشرافیہ کے، اس اشرافیہ کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں جو اپنا تعلق، اپنا مستقبل بڑے ممالک کے مفادات کے ساتھ جوڑ لیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔